बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद स्टूडियो से बराह रास्त जिरगा लेकर सलीम साफ़ी हाज़िर खिदमत है। और यकीनन आज हमारा जिरगा तवील दौरानिए का न सिर्फ होगा बल्कि अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से हम कोशिश करेंगे कि आपके न सिर्फ ये कि ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करें बल्कि तमाम पहलुओं का भी अहाता कर सके कि कम से कम आप सब के जहनों में एक मजमूई खाका क्लियर हो जाए। वैसे तो घंटों नहीं बल्कि मिनटों के हिसाब से सूरत हाल तब्दील हो रही है और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तालिबान न सिर्फ ये कि उन्होंने काबुल को मुहासरे में ले रखा है बल्कि अब कुछ इलाक़ों में तालिबान दाखिल भी हो गए हैं। लेकिन बजाय इसके कि मैं आपको अपडेट करूं तो काबुल में मौजूद एक मुमताज़ अफ़गान सहाफ़ी हमारे साथ होंगे। उनसे हम ताज़ा तरीन सूरत हाल लेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान जनाब ज़ाहिद हफ़ीज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। और मीनवाइल हम ये भी कोशिश करेंगे कि अफ़गान उमूर के माहिरीन की राय से भी आपको आगाह करें, तालिबान का मौक़िफ़ भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे और हामिद करज़ई साहब और अब्दुल्ला साहब बिलखुसूस उनकी क़यादत में जो कमीशन बना है और बहरहाल वो दोनों काबुल में हैं तो उनका मौक़िफ़ भी आज के जरिए में हम आपके सामने लाएंगे। लेकिन पहले अफ़गान दारुल हुकूमत काबुल की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं और काबुल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अनीसुर्रहमान साहब। अनीसुर्रहमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलीम साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइए कि डॉक्टर अशरफ गनी की फैक्चुअल पोजीशन क्या हैं, वो क्या जा चुके हैं काबुल से और क्या वो रिज़ाइन दे चुके हैं? अच्छा, देखिए, बात ऐसी थी कि फैसला ऐसा हुआ था कि डॉक्टर अशरफ गनी जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है जो अफगानिस्तान में उसको अर्क कहा जाता है वहाँ रिज़ाइन देंगे। फिर तालिबान और अमेरिका की जो वहाँ की क़यादत मौजूद थी उनका कहना था कि नहीं, अर्क में रिज़ाइन नहीं होगा, बल्कि एयरपोर्ट में होगा जहाँ से वो रिज़ाइन देकर जहाज़ के ज़रिए 3 मुल्क उनको बताए गए थे कि आप इस 3 मुल्कों में जा सकते हैं। एक जो था ताजिकिस्तान था, एक उज़्बेकिस्तान और दूसरा ओमान था। हमारी ताज़ा तरीन सूरत हाल इंफॉर्मेशन यही है कि वो ना ताजिकिस्तान गए हैं ना उज़्बेकिस्तान बल्कि ओमान गए हुए हैं और उस वक्त वहाँ पे वो मौजूद हैं। अच्छा अनीस, तो ये बताइए कि हेली में ओमान तक फ्लाई करना तो बहुत मुश्किल है। एक इतलात ये भी है कि शायद वो काबुल के अंदर अमेरिकन एम्बेसी में हैं। ये है कि जहाँ तक हमारी इतलात है उनका जो एयरप्लेन था या तैयारा था काम एयर, उनकी जो रूट थी हमारे दोस्तों ने उनको ट्रैक किया हुआ है और उनका तैयारा जो है ओमान में उतरा है। पहले उसकी जो है पाकिस्तान में थे, फिर उज़्बेकिस्तान और उसके बाद जो है उसका रुख ओमान गया है और वहाँ पे जो है वो ट्रैक जो है वो वहाँ पे रुक गया है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो ओमान में उतरा है। अच्छा, जो नायब सदर थे अमरुल्लाह साले, क्या वो भी कुछ मेरी इतलात यही है कि शायद वो पंशेर मुंतकिल हो गए हैं? आपकी इसके बारे में क्या इतला है कि वो भी पंशेर गए हैं या कि नहीं, वो भी बैरून मुल्क चले गए हैं? नहीं, बिल्कुल आपकी इतला ठीक है, वो पंशेर में है, लेकिन हो सकता है कि वो ताजिकिस्तान चले जाएं। अच्छा, और उनके जो बाकी करीबी साथी थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मुहिब हो गए, बाकी इस तरह के लोग, तो वो कहाँ पे हैं? वो भी उनके साथ जा? हमदुल्ला मुहिब साहब जो है वो अशरफ गनी के साथ गए हैं। अच्छा, वो भी उनके साथ गए हैं। जी, अच्छा, जी। ये बताइए कि इस वक्त काबुल शहर की सूरत हाल क्या है? जब सदर छोड़ गए हैं तो अब कंट्रोल किसके हाथ में है? काबुल शहर इस वक्त जो है बिल्कुल खामोश है। दुकानें बंद हैं, बाजार बंद है, मार्केट बंद है, सड़कों पे ना गाड़ियां हैं, कुछ भी नहीं है। और तालिबान ने भी कहा है और अफगान मिनिस्ट्री ने भी कहा है, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, कि 8 बजे से आज 8 बजे से कल 8 बजे तक जो है वो लोग घरों पर रहें, घरों से ना निकले, ताकि सिक्योरिटी के जो खदशात हैं वो दूर किए जाएं।
اور اس وقت جو ہے افغانستان کی کابل کی سیکیورٹی جو ہے وہ افغانستان کی جو اسپیشل فورس ہے ان کے ہاتھوں میں ہے. آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے طالبان جس کی قیادت ملا عبدالقیوم ذاکر کر رہے تھے وہ پریزیڈنشل پیلس میں داخل ہوئے ہیں, ارگ میں داخل ہوئے ہیں, اور وہاں کے جو انتظامات ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ ملا برادر منڈے کو یا ٹیوزڈے کو جو ہے وہ کابل آ رہی ہیں, اور اس حوالے سے جو ہے انتظامات کیے جا رہے ہیں. جو آپ نے کہا کہ حامد کرزئی, ڈاکٹر عبداللہ اور گلبدین حکمتیار اس پروسیس کو آگے لے کر جائیں گے اور منڈے یا ٹیوزڈے کو جو ہے ملا برادر کو آفیشلی جو ہے حکومت ڈیلیور کریں گے. اچھا انیس صاحب ہمارے ساتھ رہیے, ہم نے مزید بھی اپڈیٹ لینے ہیں آپ سے, لیکن ہمارے سے ہیں زاہد حفیظ صاحب دفتر خارجہ کے ترجمان. زاہد صاحب, پاکستان اس صورتحال اور اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھ رہا ہے؟ اور دوسرا, جو بہت سارے افغان رہنما خصوصاً شمال سے تعلق رکھنے والے, اور جس میں یونس قانونی صاحب ہیں, صلاح الدین ربانی صاحب ہیں, پھر استاد محقق ہیں, اور استاد عطا کے بیٹے ہیں کریم خلیلی ہیں, یہ سب لوگ پاکستان آ گئے, تو ان کے پاکستان آنے کا مقصد کیا تھا؟ جی, سب سے پہلے تو سلیم صافی صاحب, اٹس اے پلیجر ٹو بی آن یور شو. ویلکم سر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا نہ صرف افغانستان کے اوپر وسیع مطالعہ ہے بلکہ آپ کا بہت گہرا مشاہدہ بھی ہے, تو افغانستان پہ آپ کے ساتھ بات کرنا جو ہے وہ اٹس اے پلیجر. آپ نے جو بات کی ابھی کہ پاکستان, ہم اس پوری صورتحال کو بڑا کلوزلی فالو کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں, پاکستان کا ایک کنسسٹنٹ موقف رہا ہے کہ کوئی ملٹری سلوشن اس کانفلکٹ کا نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ہمیشہ ایک پولیٹیکل سلوشن کی بات کی, ہم نے ہمیشہ ایک انکلوسیو پولیٹیکل سلوشن کی بات کی. ہم آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ اس وقت تمام افغان سائڈز کو لیڈرشپ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. انہیں اس وقت بھی ایک پولیٹیکل سلوشن تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تمام سائڈز کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کی صورتحال کو وہاں پہ اوائڈ کیا جائے, کوئی سیکیورٹی ویکیوم کی صورتحال جو ہے وہ اسے مزید خراب ہونے سے روکا جائے. تو ضرورت اس وقت اس امر کی ہے کہ پولیٹیکل سلوشن کی طرف جتنا جلد ممکن ہو سکے تو جایا جائے. آپ نے بات کی جو ڈیلیگیشن پاکستان میں آج آئے, اس میں ولیسی جرگہ کے اسپیکر میر رحمانی صاحب جو ہیں, یہ پہلے سے اسکیجول تھا. اس میں یہ دیکھیں, یہ جو وزٹ ہے دس از اے پارٹ آف آر وائڈر انگیجمنٹ ود آل افغان سائڈز. ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم افغانستان میں جتنی بھی سائڈز ہیں ان سب کے ساتھ انگیجڈ ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کے ذریعے ہی ہم اپنا ایک افغان پیس پروسیس میں فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر سکتے ہیں. ہم نے جو پچھلے سال 3 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی, اس میں یو ایس اور طالبان کے درمیان جو پیس اگریمنٹ ہوا, جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیڈ تھا پیس کی طرف. اس کے بعد جو انٹرا افغان نیگوسیشن سٹارٹ ہوئی, اس میں ہمارا جو کردار تھا وہ اسی وقت ممکن تھا جب ہمارے تمام افغانستان کے اندر جو سائٹس تھیں ان کے ساتھ روابط ہوتے. تو ابھی بھی ہمارے تمام افغان سائٹس کے ساتھ روابط ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ایک پولیٹیکل انکلوسیو پولیٹیکل سلوشن کی طرف جانے کی ضرورت ہے. لیکن اب جب کہ طالبان کابل میں داخل ہو گئے ہیں اور ان کے صدر جو اپنے آپ کو آئینی اور قانونی اور لیجیٹیمیٹ صدر کہتے تھے وہ بھی کابل چھوڑ چکے ہیں, اور ابھی جس طرح کے انیس الرحمان بتا رہے تھے کہ قیوم ذاکر, معافی چاہتا ہوں, کہ قیوم ذاکر کی قیادت میں طالبان کابل کے قصر یا ارگ یا ایوان صدر میں بھی داخل ہو گئے ہیں, تو کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب بھی پولیٹیکل سلوشن کا وینیو باقی ہے؟ دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں صافی صاحب کہ افغانستان میں دیرپا امن کا قیام جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے بہرحال ایک جو ہے وہ پولیٹیکل سلوشن کی طرف ہی جانا چاہیے. اور اس وقت بھی تمام انرجیز ہم یہ سمجھتے ہیں افغان سائڈز کی, وہ تمام انرجیز جو ہے وہ صرف ہونی چاہیے ایک انکلوسیو پولیٹیکل سلوشن ڈھونڈنے کے لیے. تو ہمارا دیکھیں پاکستان کا تو ایک بہت کنسسٹنٹ موقف رہا ہے. صافی صاحب, جب پوری دنیا یہ سمجھتی تھی کہ افغان مسئلے کا حل ملٹری سلوشن ہے, پاکستان اس وقت, آپ خود یہ تبصرہ کرتے رہے ہیں اس پر, اس وقت پاکستان کہتا تھا کہ اس مسئلے کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں. تو آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں, دیرپا قیام اگر افغانستان میں ہونا ہے تو اس کے لیے باہر ایک پولیٹیکل سلوشن, انکلوسیو پولیٹیکل سلوشن کی امپورٹنس ہے. جہاں تک طالبان کا سوال ہے, دیکھیں اس وقت وہ ایک پولیٹیکل ریالٹی ہیں.
ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کی انگیجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوگی، کیونکہ اس وقت تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کا یہ رول بنتا ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی کی سچویشن کو کسی طرح اگر کنٹرول میں رکھا جا سکے، ہیومینیٹیرین کرائسس کی طرف جو ہے وہ صورتحال نہ بڑھے، تو اس کے لیے انگیجمنٹ بھی ضروری ہے اور فوکس آن پولیٹیکل سلوشن بھی ضروری ہے۔ ٹھیک، پولیٹیکل سلوشن کے گراؤنڈ پہ کتنے امکانات ہیں؟ تو ظاہری بات ہے کہ اب اس سائڈ سے کابل میں عبداللہ رہ گئے ہیں اور حامد کرزئی صاحب رہ گئے ہیں اور گلبدین حکمتیار صاحب رہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے انیس الرحمان سے جانتے ہیں۔ انیس الرحمان، یہ بتائیے کہ یہ جو کمیشن بنا ہے اس کا کیا مینڈیٹ ہے اور کیا رول ہوگا جو کابل میں عبداللہ کی قیادت میں قائم کیا گیا ہے؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ کابل کی سیکیورٹی اس کو مینٹین رکھنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ کابل کے اندر جو منسٹریز ہیں، یہاں پہ بہت زیادہ ادارے ہیں، یہاں پہ ایک پورا سسٹم موجود ہے، آپ کو تو پتہ ہے، آپ کئی دفعہ کابل کا دورہ کر چکے ہیں، ان سب کو جو ہے سیفلی اور سب کچھ ان کو طالبان کو ڈیلیور کرنا ان کا مقصد یہ ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ وزارت دفاع دیکھیں، یہاں پہ جو انٹیریئر منسٹری ہیں، یہاں پہ جو فارن منسٹری ہیں، جو اور دیگر منسٹریز ہیں، ان کو جو بالکل سلامت طالبان کے حوالے کرنا ہے، کیونکہ ابھی ان منسٹریز کی جو سیکیورٹی ہے وہ وہی افغان فورسز کے پاس ہے اور وہی تعینات ہے، تاکہ یہاں پہ اگر ایسا ہو جائے کہ انسٹیبلٹی آئے، یہاں پہ باغ دوڑ نہ ہو، یہاں پہ چوریاں نہ ہو، تو اس وجہ سے جو ہے یہ کمیشن بنایا گیا ہے تاکہ طالبان کو ان سب چیزوں کو خوب طریقے سے اور پائیدار طریقے سے جو ہے ان کو ڈیلیور کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈاکٹر نجیب کی حکومت ختم ہو گئی تھی تو کابل کے گھروں اور دفاتر کو ان کو جو ہے چوری کی گئی تھی، ان کو جو ہے لوگوں نے خراب کیا تھا، حملے ہوئے تھے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا۔ تو ایک کمیشن یہی ہے کہ طالبان کے ساتھ مل کر اس سسٹم کو چلایا بھی جائے اور ان کو ڈیلیور بھی کیا جائے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ننگرہار میں 2 ڈائریکٹریٹ جو طالبان کو دیے گئے ہیں، ایک ہیلتھ منسٹری جس کے ساتھ ایکس ہیلتھ منسٹر تھا، وہ ان کو ڈیلیور کیا گیا، جو مولانا طاہر الرحمان فاتح ان کے ڈائریکٹر بن طالبان کے، دوسرا جو ہے ہیلتھ ایجوکیشن منسٹری ہے جن کی قیادت جو ہے قاری حنیف اللہ رفیع کر رہے ہیں، ان کو دیا گیا۔ تو یہ سسٹم جو ہے وہی پرانا سسٹم جو ہے، پرانے لوگ جو ہے نئے لوگوں کو سسٹم ڈیلیور کرنے کا وہ حقدار ہیں کہ ان کو دے دیں، کیونکہ اگر یہ ان کو نہیں دیں گے تو خدا نخواستہ یہاں پہ جتنے دفاتر ہیں یہ خراب نہ ہو جائے، کیونکہ افغانستان میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوا ہے، یہاں پہ ڈیجیٹل سسٹم ڈیولپ ہوا ہے، یہاں پہ موبائل سسٹم آپ دیکھیں، پاسپورٹ ہے، یہاں پہ ابھی جو ہمارے الیکٹرانک تذکرہ یا آئی ڈی کارڈ اسٹارٹ ہوئے ہیں وہ سسٹم ہے یہاں پہ۔ تو ان سب چیزوں کو طالبان کو بریفلی دینا ہے، اگر ان کو بریفلی نہیں دیں گے یہ تو پھر جو ہے سارا سسٹم خراب ہو جائے گا، اور پھر یہ ہوگا کہ اس میں 3-4 سال لگ سکتے ہیں اگر یہ خراب ہو گئے۔ تو افغان حکومت کے ساتھ اس وقت خزانے میں بہت زیادہ پیسہ بھی موجود ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ بلین ڈالرز موجود ہے اس وقت افغانستان کے خزانے میں، تو زیادہ تو ان سب چیزوں کو جو ہے طالبان کو خوب طریقے سے دینا ہوگا۔ جی اچھا، اور جو ڈپلومیٹس ہیں، کون کون سے ممالک نے اپنے سفارت خانے بند کر دیے؟ اور یہ جو آج صبح خبر آئی تھی کہ امریکن ٹروپس لینڈ کر گئے ہیں اپنے سفارتی عملے کے تحفظ کے لیے، تو امریکی سفارت خانے کی کیا صورتحال ہے؟ پاکستانی سفارت خانے کی کیا صورتحال ہے؟ رشین سفارت خانے کی بالخصوص کیا صورتحال ہے؟ سعدی صاحب، سب سے خوش آئند بات یہی ہے کہ ابھی تک ایک سفارت خانہ بھی بند نہیں ہوا ہے۔ جو امریکہ کہتے ہیں ان کے 6000 افراد تھے امریکی سفارت خانے میں، تو وہ ان کو کم کر رہے ہیں، مطلب ان کا کہنا تھا امریکی سفارت خانے کا کہ ہم اس کو 2000 یا 1500 یا 1000 تک رکھنا چاہتے ہیں، باقی جو 3-4 ہزار لوگ ہیں اس کو ہم نکالنا چاہتے ہیں۔ باقی جو رشیا ایمبیسی ہے سب جو ہے فنکشنل ہے، کام کر رہے ہیں، ویزے دے رہے ہیں، لوگوں کا بہت رش ہے، کیونکہ کچھ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے، کیونکہ کووڈ-19 تھا تو اس وجہ سے کووڈ-19 ختم ہو گیا، ویکسینیشن ہو گئی ہے افغانستان کے اندر، تو اب لوگوں کی پڑھائی جاری ہے، تو لوگ ویزے لے رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں
افغانستان سے نکل رہی ہیں، تو ابھی تک کوئی سفارت خانہ یا ایمبیسی بند نہیں ہوا ہے. ان کی سیکیورٹی بھی جو ہے افغان فورسز کے پاس ہے، اور جب سارا سسٹم طالبان کو ڈیلیور ہوگا تو پھر یا تو یہی فورسز ان سفارت خانوں کو سیکیورٹی فراہم کریں گے، یا طالبان جو ہے اپنی اپنی سیکیورٹی لائیں گے اور ان کو سیکیورٹی دیں گے. اس وقت کوئی ٹینشن نہیں ہے. جو وزیر اکبر خان کا ایریا ہے یا کارت پروان کا ایریا ہے کابل کے اندر، تو وہ سب سیکیور ہے اور کوئی عملہ اس وقت افغانستان سے نہیں نکل رہا. صرف یو کے اور امریکہ اپنے لوگوں میں کمی لا رہے ہیں، باقی جو ہے سفارت خانے کھلے ہوئے ہیں. جی اچھا انیس الرحمن، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، اور زاہد حفیظ صاحب نے بھی مہربانی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ابھی پہلے ذرا میں اپنا تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اشرف غنی صاحب کی حکومت آخر کیوں ان کے دعووں کے باوجود وہ ریزسٹ نہیں کر سکی. یہ بھی آج ساری تفصیل میں نے آپ کو بتانی ہے کہ کیا وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے اشرف غنی کی حکومت ریزسٹنس نہیں کر سکی. افغان فورسز کی تعداد کیا تھی، ان کی صورتحال کیا تھی، اس میں کتنے اسپیشل فورسز تھے، ان پہ کتنا خرچہ آیا تھا، وہ افغان فوج کیوں ریزسٹ نہیں کر سکی. اور ابھی انیس الرحمن نے ذکر کیا کہ قیوم ذاکر کی قیادت میں طالبان قصر میں یا ارگ میں داخل ہوئے ہیں. تو آج یہ بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ افغان طالبان کی قیادت کی کیا کمپوزیشن ہے، اس میں سیاسی فرنٹ پہ کون کون لوگ اہم ہے اور نظامی فرنٹ پہ کون کون لوگ اہم ہے. ان سب سوالوں کا جواب آج کے جرگے میں جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد.